बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मार्च की 25 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब का मुकदमा क्या हो सकता है, इसकी बात आगे जाकर करेंगे। लेकिन जहां से बात शुरू करनी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब को, और उस इंटरव्यू में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जहां बहुत सारी बातें की, एक छोटा सा हवाला मेरा भी आया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर बात की है। मुझे इस नुक्ते पर बात करनी है, मैं पूरे इंटरव्यू पर बात नहीं कर रहा। इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की खूबी यह है कि जब वो तकरीर करती हैं तो उनकी तकरीर लॉजिक से भरपूर होती है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ये कहते हैं कि वो बहुत दिलेर हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिलेर हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की सिर्फ खूबियां सामने आ रही हैं, खामियां मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उन्हें अभी नजर नहीं आ रही। खामी यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, यानी मुखालिफिन कंपैरिजन करते हैं, मुखालिफिन जब तनकीद करते हैं तो बाप से कुछ चीज़ें निकाल कर तनकीद करते हैं, तो उनकी खामी यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है। ये पता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपने क्या किया है? आपने ये किया है कि अगर किसी शख्स से पूछा जाए ना इंटरव्यू में नौकरी के लिए कि तुम अपनी एक बुराई बताओ, तो वो कहता है बुराई ये है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। तो लोग होते हैं ज़रा शानदार तरीके से मौके का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी वही किया कि मरियम नवाज शरीफ की खामी है कि नवाज शरीफ की बेटी है। एक दूसरा, आपने जो उनकी खूबी बयान की है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, आपके बारे में सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं, और मुझे पिछले कुछ अरसे में लगा कि आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, गलत सपोर्ट करते हैं पीएमएलएन को। और बाकी आपके सियासी नजरिया जमात इस्लामी वगैरह, मुझे उससे गर्ज नहीं है। आप इमरान खान को भी वोट दे चुके हैं, पहले आप बाकियों से बेहतर कहते थे। लेकिन इंजीनियर साहब, आप ये जो कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा दिलेर हैं, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर उनकी तकरीर की लॉजिक की भी बात कर लेंगे, उनकी बतौर सियासी शख्सियत, उनके किरदार में लॉजिक की बात भी कर लेंगे। तो पहले दिलेरी की बात करते हैं। ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है ना, ये जेल गई थी, वापस आई थी अपने वालिद के साथ, तो कहा जा रहा था दिलेर है, दिलेर है, बाप का हाथ पकड़कर मां को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर आ गई हैं, दिलेर हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जब ये जेल चली गई थी, उसके बाद वापस आई थी, वालिद इनके थे कहां? जेल के अंदर। तो इनका ट्विटर खामोश हो गया था, इनकी दिलेरी हवा हो गई थी, इनकी ताकत जिसके साथ ये बोलती हैं, आपको लगता है कि बोलती हैं, वो ताकत इनकी गायब हो गई थी। तो कहां थी इनकी दिलेरी? मरियम नवाज शरीफ साहिबा की दिलेरी कहां थी? फिर उसके बाद इन्हीं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमने देखा कि इन्होंने बात की थी जर्नलों पे, गुजरांवाला में इनसे जब बात हुई थी तो इन्होंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। उस सवाल पे जवाब देने की हिम्मत नहीं थी आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा में। आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जर्नलों को ललकारती थी, और आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बलोचों के साथ खड़ी होती थी, बलोच बच्चों के साथ बैठती थी, जाकर सड़क पे बैठती थी धरने में, उनको गले लगाती थी, उनके हाथ से तस्वीर लेके अपने सीने से लगा लेती थी, आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा। और अब आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के चाचू के दौर में इस वक्त बलोचों को मारा पीटा जा रहा है। जब वो धरने पर आते हैं तो उनको धो दिया जाता है वाटर कैनन से। कहां है आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा? आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा बलूचिस्तान गई थी तो मिसिंग पर्सन्स पे बात करती थी, उनके पास गई थी। अब हुक्मरान हैं, आवाज नहीं निकलती आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, चुप आपकी दिलेर मरियम नवाज शरीफ साहिबा। तो इंजीनियर साहब, आपको दिलेरी नजर आती है, आपको दिलेरी बड़ी चुनीदा नजर आती है, आप उनकी सिर्फ अच्छी चीजें देख रहे हैं। इस वक्त कुव्वत नाफिजा के साथ हैं वो लोग, आपके बारे में भी लोग यही कहते हैं, आप इस वक्त कुव्वत नाफिजा के साथ हैं। कुव्वत नाफिजा जिस तरफ देखती है आप उस तरफ देखते हैं, कुव्वत नाफिजा जो बोलती है आप वो बोलते हैं। कुव्वत नाफिजा अगर मुस्लिम लीग नून के साथ है तो आप मुस्लिम लीग नून की तारीफ कर रहे हैं, मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, आप कहते हैं जरदारी सियासतदान है। इंजीनियर साहब, मुनाफिकत तो सियासत नहीं होती। जो मियां नवाज शरीफ ने किया है इस वक्त कुव्वत नाफिजा के साथ मिलकर, क्या इन लोगों की हुकूमत है? क्या ये लोग इलेक्शन जीते हैं? क्या इनको वोट दिया है अवाम ने? क्या मियां नवाज शरीफ के हलके का आपने हुलिया नहीं देखा क्या हुआ था? बात करते हैं आप इंजीनियर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हलके में सुबह
جس وقت فجر کی اذانیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کے حضور سربا سجود ہوا جاتا ہے، اس وقت اٹھا کے آرو بدل دیا گیا تھا۔ انجینئر صاحب آپ ایسے تو نہ کریں، اسی لیے میں نے آپ کے انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ میں آپ کو رانگ نمبر کہتا ہوں، اور پھر میں نے کہا تھا میرے پاس اس کی ریزنز ہیں، آپ نے اپنی باتیں بتائی تھیں، بہت سی باتیں آپ نے کلیئر کی تھی، لیکن آپ دوبارہ یہ موقع تو نہ دیں۔ انجینئر صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ دلیر ہیں۔ ابھی دلیری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جب ہم نے دیکھا فوجی اہلکاروں نے پولیس والوں کو مارا تھا بہاول نگر میں، تو آپ کی مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہوتے ہوئے ایک لفظ نہیں بول سکی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے معلومات حاصل کی، بریفنگ لی، اب بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ۔ یہ جو کرتارپور ہے، یہاں جا رہی تھیں، پورے پنجاب میں آس پاس کے علاقوں سے ان کے لیے پروٹوکول کے لیے پولیس کی گاڑیاں موو کر رہی تھی، پولیس کی ایک گاڑی نے ایک بچے کو مار دیا تھا، بعد میں بھیج دیا تھا انہوں نے اپنی ٹیم کے ایک شخص کو چیک بھیج کر، اور پھر اس کے بعد اس چیک کے ذریعے خاموش ہو جاتا ہے خاندان، قیمت لگتی ہے مرنے والے کی۔ لیکن آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس واقعے پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ بہت سے معاملات پر اس وقت بالکل چپ ہیں، جو کل بہت بولتی تھیں۔ یہ دلیر مریم نواز شریف صاحبہ، ان کی دلیری کی یاد کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا وہ راستہ مجھے آتا ہے، اس راستے پر ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں۔ پورا ملک انجینئر صاحب، پورا ملک یہ بتا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اقتدار میں کیسے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ اقتدار میں کیسے بیٹھی ہوئی ہیں۔ محض شرافت کے فارم 45 دیکھیے آپ، تو آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ اس سے الیکشن ہار چکی ہے، کیونکہ میں وہاں الیکشن لڑنے والے دیگر لوگوں کے فارم 45 بھی چیک کر چکا ہوں۔ تو یہ ہے آپ کی دلیر مریم نواز شریف صاحبہ۔ اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں لاجک ہوتی ہے ان کی تقریر میں، ان کی تقریر میں لاجک ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہے ابھی مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک کمال دکھایا تھا ہمیں، مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ جب میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ گی، مائنورٹیز کے پاس، تو ان کو مائنورٹیز مت کہنا، ان کا دل دکھتا ہے، اور پھر کہنے لگی ہم نے مائنورٹیز کارڈ لانچ کیا ہے۔ کیا لاجک ہے؟ مطلب اس طرح سے ان کی لاجک فارغ ہو گئی تھی انجینئر صاحب۔ ہم نے ان مریم نواز شریف صاحبہ کو ڈھیروں مثالیں ہیں، ایک آدھی ڈھیروں مثالیں ہیں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں یہ لاجک سے بات کرتی ہیں۔ ان کو تو آپ نے دیکھا تھا تاثرات لکھتے ہوئے، لکھ نہیں سکی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا ٹویٹر پہ ان کے لیے غالباً ایک صحافی جو کابینہ میں بھی رہے، ان پر الزام ہے کہ وہ ان کے ٹویٹ لکھتے ہیں۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ، آپ دیکھیے کہ جب یہ خود بات کر رہی ہوتی ہیں انگریزی میں، تو پھر آپ نے دیکھا ان کی لاجک فلو کہاں چلا جاتا ہے۔ تقریر ان کی لکھی ہوئی ہوتی ہے موسٹلی انجینئر صاحب۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جب کھڑی ہوتی ہیں جلسے میں، آپ نے دیکھا وہ جو عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے وائرل کلپس ہیں، گھٹیا شخص، بد کردار شخص، بدبودار آدمی، نشہ کرتا ہے، نشیوں کو دیکھا ہے کہاں پڑے ہوتے ہیں۔ کیا لاجک ہے، کیا گفتگو ہے آپ کی مریم نواز شریف صاحبہ کی؟ لاجک بتاؤں، جب ان کے ابو میاں نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے نا کہ 4 ہفتے کے لیے جا رہا ہوں علاج کرانے، اور 4 سال باہر رہے تھے، تو مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ان والد کے لیے جن کو کہا گیا تھا مفرور ہیں، ان والد کے لیے کہتی تھیں عمران خان کو جو اس وقت بہادری سے جیل کاٹ رہا ہے، اس عمران خان کو کہتی تھیں میاں نواز شریف سے بہادری ادھار لے لو، یا اپنے والد کا مذاق اڑواتی تھی۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں یہ لاجک کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ تو انجینئر صاحب آپ نے کمال کیا، موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آمنے سامنے آئیں گے دوبارہ انٹرویو میں اور بیٹھیں گے آپ سے، مجھے جو سوالات کرنے ہیں بطور صحافی وہ میں کر لوں گا، آپ کو جو جوابات دینے ہوں گے آپ دیجیے گا۔ ہم ایک انٹرویو کرنے جا رہے تھے، بٹ اس روز ایک میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے میں نے آپ کی قرآن و سنت اکیڈمی کو بتایا تھا، یہ نہیں ہو سکا۔ آپ بہت محبت فرماتے ہیں، خود رابطہ کرتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ انٹرویو کریں گے، بات کریں گے، لاجک کی بھی، بہادری کی بھی، حالات کی بھی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی، تمام چیزوں پر بات کریں گے، کیونکہ آپ کھل کر بات کرتے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ان حالات پر بات کی جائے۔ ہماری قوت نافذہ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا جائے، جو لگتا ہے کہ ہو نہیں رہا۔ اختر مینگل صاحب نے اس صورتحال پر ایک اعلان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں وڈ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہے۔ میں اس مارچ کی قیادت خود کروں گا اور تمام بلوچ بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں، یہ ہمارے قومی وقار، ہماری غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے۔ جب تک ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں محفوظ نہیں،
ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے. ہماری یہ تحریک پرامن ہے. ہم ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف نکلے ہیں اور جب تک انصاف نہیں ملتا ہم رکیں گے نہیں. وٹ سے کوئٹہ تک ہمارا مارچ صرف قدموں کا نہیں، ضمیر کا سفر ہے. جو خاموش ہے وہ بھی قصوروار ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک آواز بن جائیں. پھر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں تفصیلات اور اگلے اقدامات جلد شیئر کیے جائیں گے. ورڈ خزدار میں اختر مینگل صاحب کا، یعنی یہاں مینگل کمیونٹی سب سے بڑی تعداد میں رہتی ہے. یہاں سے کچھ 5 گھنٹے کے آس پاس کی ڈرائیو ہے جس میں یہ کوئٹہ تک جائیں گے، بلوچستان کے دارالحکومت تک، اور اسٹیبلشمنٹ سے کچھ سوالات کریں گے. جو دہشت گرد ہیں، بی ایل اے والے دہشت گرد ہیں، مجید بریگیڈ دہشت گرد ہے. اس کے علاوہ وہاں بھارت کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوئے لوگ ہیں جو ہمارے جوانوں کا، ہمارے بیٹوں کا جس بے دردی سے قتل کرتے ہیں، انہیں شہید کرتے ہیں، ان پر یہ جنگ مسلط کرتے ہیں. ان دہشت گردوں کا قلع قبا کیا جائے. لیکن جن لوگوں کو سوال کر کے، بات کر کے، جن لوگوں کو یہ حقیقتیں دکھا کے گلے سے لگانا ہے ریاست کو، کیا ریاست ان کو گلے سے نہیں لگائے گی؟ کیا ریاست نے کچھ عرصہ پہلے تک مسنگ پرسن قرار دیا جاتا تھا سرفراز بگٹی کو، اور اب گلے سے نہیں لگایا ہوا؟ کیا دیگر کو گلے سے نہیں لگایا؟ تو کیا ریاست مہارنگ بلوچ کو گلے سے نہیں لگا سکتی؟ سمی بلوچ کو گلے سے نہیں لگا سکتی؟ کیا ریاست بہت سے دیگر لوگوں کو گلے سے نہیں لگا سکتی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مہارنگ بلوچ بی ایل اے کا سافٹ فیس ہے. کیا اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ دنیا بھر کو ہم ثبوت دیتے ہیں، تو ہم ثبوت دیں اپنی قوم کو، اور کھل کر ثبوت دیں. اور مہارنگ بلوچ نے کچھ غلط کیا ہے تو قوم کو اعتماد میں لیا جائے. کیونکہ اس وقت جو ہو رہا ہے اس میں قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے. یہ اعتماد بہت ضروری ہے اور اس ریاست کے لیے بہت ضروری ہے. تو جو ریاست میں سب سے طاقتور عامل ہے اسے ظاہر ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. صحیح ہے غلط ہے، وہ عامل سب سے زیادہ طاقتور ہے. آن پیپر ریالٹی کچھ ہے، آن گراؤنڈ ریالٹی کچھ ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. تو ریاست کو یہ کام کرنا ہوگا. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، یاسمین راشد صاحبہ نے جیل سے ایک لیٹر لکھا ہے. یاسمین راشد صاحبہ لکھتی ہیں کل 23 مارچ تھا. یہ یاسمین راشد صاحبہ کا آج جب میں آپ سے 25 کو مخاطب ہوں تو 24 کو سامنے آنے والا خط ہے. پاکستان کے عوام کے لیے تاریخی دن. 85 سال پہلے مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح نے لاہور میں قرارداد منظور کی، قرارداد پاکستان، جو ایک علیحدہ مسلم اکثریتی وطن کے قیام کا مطالبہ تھا. ایک ایسا وطن جو دبے کچلے اور سب سے بڑی اقلیت کے لیے ہو. برِ صغیر کے مسلمان 1947 میں اس قرارداد کے نتیجے میں پاکستان کے قیام کے بعد ایک علیحدہ ملک میں آئے. یہ سب ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. آگے یاسمین راشد صاحبہ لکھتی ہیں آج کیا حالات ہیں. وہ کہتی ہیں کل کے روزنامے کی سرخیاں یہ تھیں، BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کے خلاف کریک ڈاؤن، بلوچستان کے بعض حصے بند. اعلیٰ ججز نے ترقی کے مقدمے میں ٹرائیبیونل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کر دی. تو بلوچ اس وقت شکایت کر رہے ہیں، ججز شکایت کر رہے ہیں کہ ریاست ان کو اس وقت پیچھے ہٹا رہی ہے. عدالت نے FIA کی PTI رہنما کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دی. تو یاسمین راشد صاحبہ یہ مقدمہ رکھ رہی ہیں کہ اس وقت ریاست کیا کر رہی ہے، سیاسی جماعتوں کے خلاف، افراد کے خلاف، عدالت کے خلاف. یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں گزشتہ 3 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح کے مظالم کا سامنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے منظم اور موجودہ حکومت کے ذریعے نافذ کیے جا رہے ہیں. یہ حکومت بنیادی طور پر ان کی کٹ پتلی ہے جو اپنے آقاؤں کی آواز پر چلتی ہے. عمران خان اور ان کی پارٹی کے اراکین کو جھوٹے الزامات کے تحت قید کر دیا گیا. میرے ساتھی شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود الرشید اور دیگر کو 9 مہینوں سے بغیر ضمانت یا سزا کے جیل میں رکھا گیا ہے. یہ لوگ بغیر ضمانت یا سزا کے جیل میں ہیں، کیس بھی نہیں چل رہا ہے. یاسمین راشد صاحب آگے کہتی ہیں ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک کہ قتل بھی کیا گیا، صرف اس لیے کہ انہوں نے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائی. روزانہ ریاستی جبر کی کوئی نہ کوئی نئی کہانی سامنے آتی ہے. پاکستان میں اب انسانی حقوق باقی نہیں رہے، عوام کی آواز دبا دی گئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ اختتام کرتی ہیں ملک تبھی ترقی کرتا ہے جب سول بالادستی ہوتی ہے. یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے. تو ظاہر ہے کہ جو حالات ہیں ان میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 70 برس سے اوپر کی عمر کی، کووڈ میں بہترین کام کرنے والی، اور ایک ایسی ڈاکٹر جس کے بارے میں ایک عام لاہوریہ کہتا ہے آدھا لاہور تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ہاتھوں پیدا ہوا ہے. وہ اس وقت جیل میں ہیں اور بغیر ضمانت، بغیر سزا کے جیل کاٹ رہی ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.